मुस्लिम लीग नून के लाहौर से मुंतखब होने वाले तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगा। इजलास में पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ लंदन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के लाहौर से मुंतखब होने वाले तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का आज इजलास होगा और इस इजलास में मियां नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। इजलास पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगा, जबकि आपको बताते चलें कि इस इजलास में पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ लंदन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी करेंगे। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। उमर, इस इजलास के हवाले से बताइएगा, क्या कोई अहम फैसले भी मुतवक्के हैं? बिल्कुल, आज कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लाहौर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, साबिक मेयर, डिप्टी मेयर का अहम इजलास जो है वो मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में तलब किया है। ज़राए के मुताबिक 1:30 बजे का टाइम दिया गया है मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और साबिक मेयर, डिप्टी मेयर्स को। 2:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये इजलास जो है वो शुरू हो जाएगा। इस इजलास का एजेंडा जो है वो 13 दिसंबर को जो लाहौर में जलसा होने जा रहा है उस हवाले से हदायत देंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जबकि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक के खिलाफ जो मनफी मुहिम इस वक्त जारी है जो उस पर भी गुफ्तगू होगी। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इजलास में शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को हदायत की गई है कि वो इस इजलास में शिरकत को यकीनी बनाएं। जी ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी ने बाजोड़ में सियासी मैदान सजा लिया। जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ जलसे कर रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी कारकुनों से खिताब करेंगे। कारकुनों की जलसागाह आमद जारी है। तफसीलात जानते हैं, शाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा क्या मनाजिर हैं जलसागाह के? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी ने मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज जिले बाजोड़ में मैदान सजा लिया है। कारकुनान इस वक्त जो बाजोड़ स्पोर्ट कम्प्लेक्स में इसमें मौजूद है। कसीर तादाद में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक भी जलसागाह पहुंचे हैं। उसके साथ अमीर सूबाई जो अमीर है मुश्ताक अहमद खान वो भी जलसागाह पहुंच गए हैं। मुकामी जो यहाँ पर रहनुमा है वो अभी खिताब कर रही है और कुछ देर बाद सिराजुल हक साहब जो है वो खिताब करेंगे। मुकामी जो रहनुमा है उन्होंने खिताब के दौरान हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि हुकूमत बेरोजगारी और महंगाई के खात्मे के नारों पर वजूद में आई है, लेकिन हुकूमत में आने के बाद अब हुकूमत की पॉलिसियों ने आवाम का जीना महाल कर दिया है। गुर्बत रोज बरोज जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ महंगाई जो है इसमें भी इजाफा होता जा रहा है। गरीब लोगों से रोजगार छीना जा रहा है। हुकूमत ने कर्ज न लेने के वादे की थी, जबकि अभी हुकूमत ने रिकॉर्ड जो कर्जे है वो ली है और मुल्क को कर्जों के दंजल में धकेल दिया है। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब अलीपुर में बगैर इजाज़त सियासी जलसा करने पर जमात इस्लामी के रहनुमा राना शमशाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी जलसे में शरीक हुए थे और अलीपुर शुमाली में बगैर इजाज़त सियासी तकरीब मुनक्किद कराने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। तकरीब में सेनेटर सिराजुल हक और अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान शरीक थे। मुजफ्फरगढ़ में सियासी जमात की तकरीब में हुकूमत पंजाब की 4 शेड्यूल अशखास की SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया। FIR का ये मतन है। थाना सदर मुजफ्फरगढ़ ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की गिलगित बल्तिस्तान में आमद हुई है। इस मौके पर कारकुनों की एक कसीर तादाद उनके हमरा मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में पहुंचे हैं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور تیار رکھو اپنی طاقت، اپنی پوری قوت اور ذرائع جنگ کے ساتھ، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان کے دلوں پر جو دشمن ہیں تمہارے اور اللہ کے دشمن، ان کے علاوہ کچھ اور جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ناانصافی نہیں کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. معزز خواتین و حضرات، آزادی کا حصول جتنا مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل اس کی بقا کا ہے. تو آئیں آج کے اس پرمسرت موقع پر اس بات کا عہد کریں کہ ہم سب مل جل کر وطن کی سلامتی اور اس کی ترقی میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں. خواتین و حضرات، آپ سب کو گلگت بلتستان کا 73واں یوم آزادی مبارک ہو. معزز خواتین و حضرات، اب میں چیف منسٹر گلگت بلتستان ڈی آئی جی ریٹائرڈ حاجی میر افضل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. خواتین و حضرات، چیف منسٹر گلگت بلتستان ڈی آئی جی ریٹائرڈ حاجی میر افضل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. عزت مآب چلتا ہے.
عزت مآب جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، گورنر گلگت بلتستان، آپ کے ساتھ آئے ہوئے کابینہ کے معزز اراکین، وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان، فورس کمانڈر ناردرن ایریاز، میرے کابینہ کے اراکین اور گلگت بلتستان کے غیور عوام، اور سب سے بڑھ کر میرے سامنے پاکستان فوج کے چاقو چوبند جو دستے ہیں، ان سب کو میرا سلام، السلام علیکم۔ گلگت بلتستان کی یوم آزادی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے خلاف گلگت بلتستان چیف کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی نے علی امین گنڈاپور کی الیکشن مہم پر ایکشن لینے کا مطالبہ کیا۔ شہری رحمان کا ٹویٹ پیغام میں کہنا ہے کہ وفاقی وزیر امین گنڈاپور کا گلگت بلتستان کا دورہ اور الیکشن مہم چلانا غیر قانونی ہے، یہ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ شہری رحمان نے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ گلگت پر بھی سوال اٹھا دیا۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں پیپلز پارٹی نے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے خلاف گلگت بلتستان چیف کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی نے علی امین گنڈاپور کی الیکشن مہم پر ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہری رحمان کا ٹویٹ پیغام میں کہنا ہے کہ وفاقی وزیر امین گنڈاپور کا گلگت بلتستان کا دورہ اور الیکشن مہم چلانا غیر قانونی ہے، یہ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ شہری رحمان نے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ گلگت پر بھی سوال اٹھا دیے۔ آئی سی سی امپائر علیم ڈار کا بڑا اعزاز، لاہور سے تعلق رکھنے والے علیم ڈار نے ورلڈ ریکارڈ بنا لیا۔ ایک روزہ کرکٹ میں آن فیلڈ سب سے زیادہ میچز سپروائز کرنے والے امپائر بن گئے۔ علیم ڈار نے جنوبی افریقہ کے روڈی کرٹن کا ریکارڈ توڑ دیا۔ علیم ڈار کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ میچز کا ریکارڈ بنانے پر اللہ کا شکر گزار ہوں، بھرپور ساتھ دینے پر پی سی بی اور آئی سی سی کا مشکور ہوں۔ میں 210 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کا، آئی سی سی کا، اپنے تمام کولیز کا، اپنے تمام فرینڈز کا، اپنے کلب پی این ٹی جمخانہ کا اور تمام میڈیا کے لوگوں کا، جو میری کوئی بھی پرفارمنس ہوتی ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تمام پاکستانیوں کا جو ہمیشہ سے آپ میرے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ میں اس موقع پہ اپنے والدین کو مس کر رہا ہوں جو اس دنیا میں نہیں ہیں، اور ریسٹ آف جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی سپورٹ کے بغیر جو بھی میری اچیومنٹس ہیں وہ ناممکن تھی۔ اور اب آپ کو بتائیں ڈیرہ غازی خان کے یوٹیلیٹی سٹور پر چینی نایاب ہو گئی ہے۔ چینی نہ ملنے کے باعث شہری پریشان ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں چینی 110 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ مزید تفصیلات عاشر اشفاق سے جان لیتے ہیں۔ عاشر اپڈیٹ کیجیے گا ہمیں۔ جی بالکل، شہر ڈی جی خان کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی نایاب ہو چکی ہے۔ چینی نہ ملنے کے باعث یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر آنے والے شہری کافی مایوس دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر چینی میسر نہیں ہے، جبکہ عام مارکیٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو عام مارکیٹ میں چینی 100 سے 110 روپے کلو کے حساب سے شہریوں کو فراہم کی جا رہی ہے۔ شہری کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس طرح ان سے بات کر لیتے ہیں۔ چینی بالکل نہیں مل رہی، دکانوں پہ جاتے ہیں تو وہاں زیادہ ریٹ ہے اور جی یہاں پہ عاشر تھوڑا بہت سا۔ شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور ابھی آپ کو براہ راست گلگت بلتستان لیے چلتے ہیں، جہاں وزیر اعظم عمران خان آج گلگت بلتستان کے آزادی دن میں آزادی پریڈ سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہاں کے گلگت سکاؤٹس نے اپنی جان کی قربانی دے کے گلگت بلتستان کو آزاد کروایا، تو مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ میں اب دوسری دفعہ دوسرے سال پھر یہاں آپ کے ساتھ خوشی بنانے آیا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک میں وزیر اعظم رہوں گا میری ہمیشہ کوشش ہوگی کہ یہ جو دن ہے 1 نومبر یہ میں آپ کے ساتھ گزاروں۔ میں گلگت 15 سال کی عمر پہ پہلی دفعہ آیا، تب یہ کاراکورم ہائی وے بن رہا تھا۔ میں اپنے اسکول کی ٹریکنگ ٹیم کے ساتھ آیا، اور وہ جو 15 سال سے
مجھے ٹریکنگ کا شوق ہوا وہ آج تک ہے، اور وہ اس لیے کہ اس سارے علاقے میں جو ٹریکنگ ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ وہ اللہ نے اس علاقے میں وہ خوبصورتی دی ہے، اور اس طرح کے جو پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں کے اندر جو علاقے ہیں وہ کہیں دنیا میں نہیں ہیں. تو میں صرف ایک میرا پرائم منسٹر بننے کا ایک نقصان یہ ہوا کہ میں اب ٹریکنگ نہیں کر سکتا، لیکن جب بھی موقع ملا تو انشاءاللہ یہاں پھر سے آؤں گا ٹریکنگ کرنے کے لیے. خواتین و حضرات، آج ایک تو خراج تحسین پیش کرنا تھا گلگت اسکاؤٹس کو اور ان شہداء کو جنہوں نے قربانیاں دے کے اس علاقے کو آزاد کروایا. دوسرا، میں نے آج گلگت بلتستان کے لوگوں کو دوسری بھی مبارک دینی تھی، اور وہ یہ کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو پروونشل سٹیٹس دینا ہے، جو ان کی ڈیمانڈ تھی بڑی دیر کی، اور یہ یو این سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن کے بیچ میں رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے. وہ سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے بیچ میں ہم نے فیصلہ کیا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کی بہت دیر کی ڈیمانڈ تھی، تو میں آج اس کی بھی مبارک دیتا ہوں. اب جہاں تک پیکیج کی بات کی اور ڈیولپمنٹ کی، وہ میں آج بات اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ الیکشنز کے دن ہیں، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی، خاص طور پہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ اپنے کمزور طبقے کو اٹھایا جائے، جو ہمارے غریب ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو 25% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. سب سے بڑی پرائرٹی ہے کہ ان کو ہم کیسے اوپر لے کے آئیں، اور دوسری جو پاکستان کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، جس طرح گلگت بلتستان پیچھے رہ گیا ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ کٹ آف تھا. جب تک کہ کاراکورم ہائی وے نہیں بنا، ادھر شاید ہی کوئی آتا تھا اور ڈیولپمنٹ کی چانس نہیں تھی، تو اس لیے یہ پیچھے رہ گیا ہے. لیکن ہمارا قبائلی علاقہ بھی پیچھے رہ گیا ہے، بلوچستان بھی پیچھے رہ گیا ہے، سارے جو مغربی ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب کے اندرون سندھ وہ پیچھے رہ گئے ہیں. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ سارے علاقے ان کو اٹھایا جائے، اور جو پھر سے میں نے کہا جو ہمارا کمزور طبقہ، جو غریب لوگ، جو اس وقت 2 وقت کی روٹی صحیح طرح نہیں کھا سکتے، ان کو اوپر اٹھایا جائے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں، ہماری جو سارا ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے وہ جائے گا ہی اس طرف، ان علاقوں میں جو پیچھے رہ گئے. میں کیونکہ آج میرے فوجی بھی سامنے کھڑے ہیں، جوان سامنے کھڑے ہیں، میں ساری اپنی قوم کو اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا ضروری ہے ایک مضبوط فوج کی، ایک مضبوط فوج کا ہونا پاکستان کے لیے. یہ میں اپنی ساری قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں. آج اب ساری مسلمان دنیا میں دیکھیں، شروع کریں لیبیا سے، پھر صومالیہ پہ جائیں، پھر سیریا جائیں، پھر یمن جائیں، پھر افغانستان کو دیکھیں، پھر عراق کو دیکھیں، تباہی مچی ہوئی ہے. یا جنگیں ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، لیکن عوام مشکل میں ہے، مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں لوگ. اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا جو اس وقت ہمسایہ ہے، ہندوستان میں آج وہ حکومت آئی ہے جو پچھلے 73 سال میں
سب سے زیادہ انتہا پسند، مسلمانوں سے اور پاکستان سے نفرت کرنے والی، جو وہ ہندوستان میں مسلمانوں سے کر رہے ہیں، جو دو انہوں نے قانون بنائے، سٹیزن شپ لا اور ایک اور رجسٹریشن لا، یہ ہیں ہی مسلمانوں کی طرف کہ ان کو ایک برابر کا شہری ہندوستان میں نہ سمجھا جائے۔ اور جو انہوں نے کشمیر میں کیا 5 اگست 2019 کو، کسی ہندوستان کی حکومت نے وہ نہیں کیا کشمیر کے لوگوں سے جو اس انتہا پسند، ریسسٹ، ٹوٹیلیٹیرین، جو ریشل سپریمیسی میں بلیو کرتی ہے، باقی انسانوں کو برابر نہیں سمجھتی، ہندوتا کا جو نعرہ لے کے آئی ہے، انہوں نے جو کشمیریوں پہ ظلم کیا، کبھی اس طرح کا ظلم پہلے نہیں ہوا۔ تو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ کتنی ضرورت ہے آج ہمیں ایک مضبوط پاکستان کی فوج کی اور سیکیورٹی فورسز کی۔ کوئی ہفتہ نہیں گزرتا جب ہمارے سیکیورٹی فورسز اپنی جان کی قربانیاں نہیں دیتے۔ پرانے قبائلی علاقہ جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں، اب ادھر سے لے کے اب بلوچستان، کراچی میں بھی کبھی کبھی ایک پورا پلان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی جا رہی ہے، اور کون ان کے سامنے کھڑا ہے؟ ہمارے فوجی، ہماری سیکیورٹی فورسز جو اپنی جان کی قربانیاں دیتی ہے۔ اور ہم وہ خوش قسمت ملک ہیں کہ جو پچھلے 15 سال میں جس طرح کی 15 سال میں دہشت گردی پاکستان میں ہوئی، اور جو ہمارے دشمنوں نے پورا فائدہ اٹھایا اس سے اور ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، ہم اپنی آج سیکیورٹی فورسز کو داد دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آج پاکستان محفوظ ہے، اور ان کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمارا وہ حال نہیں ہے جو کئی اور مسلمان ملکوں کا حال ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو نریندر مودی کی حکومت ہے، یہ ہر قسم کا اندر انتشار صرف دہشت گردی کے ذریعے نہیں، جو ان کا کلبھوشن یادو نے جو بتایا کہ کیسے بلوچستان میں اور کراچی میں اس کی مشن تھی دہشت گردی کرنے کی، یہ اندر اور انتشار پھیلا رہے ہیں۔ شیعہ سنی کی لڑائی پلان کیا ہوا تھا کہ شیعہ اور سنی کے عالموں کو قتل کروائیں تاکہ انتشار پھیلے، اور وہ بھی میں آج داد دیتا ہوں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ جنہوں نے بہت ان کے پروگرام تھے انتشار پھیلانے کے، وہ پاش کیے۔ میں آج جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک آج کل کے دنوں میں ایک پورا پلان بنا ہوا ہے۔ ہمارے وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں، سیاستدان کہتے ہیں، وہ پوری طرح آج ہماری پاکستانی فوج کے اوپر اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر انہوں نے پورا ڈسکریڈٹ کرنے کا ان کو پروگرام بنایا ہوا ہے۔ لیکن یہ کیوں ہے؟ یہ آج سب میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے۔ جب میں وزیر اعظم بنا تو جو میرا پہلا خطاب تھا، اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں نے 2 خاص طور پہ چیزیں کہی۔ میں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے، 30 سال سے اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں، یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ اکٹھے میرے خلاف اس لیے ہوں گے کہ ان کو پتہ ہے کہ میرے تو 24 سال کی کیمپین ہی یہ تھی کہ اس ملک میں کرپشن کا سامنا کرے۔ جب تک کرپشن ہے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور میں نے کہا یہ سب اکٹھے ہوں گے، اور میں نے دوسری بات کہی
کہ جس چیز میں پاکستان کا فائدہ ہے اس چیز میں ان کا نقصان ہے، اور جس چیز میں ان کا فائدہ ہے وہ پاکستان کو نقصان ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ساری کرپشن جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے کے گئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مجھے بلیک میل کریں اور میں ان کو NRO دے دوں، یعنی کہ ان کو معاف کر دوں جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ چرایا۔ پاکستان کا فائدہ ایک چیز میں ہے کہ یہاں قانون کی بالادستی قائم ہو، طاقتور اور کمزور کے لیے قانون بنے۔ یہ نہیں کہ صرف بیچارے وہ لوگ جو مجبوری میں چوری کرتے ہیں وہ جیلوں میں جائیں اور بڑے بڑے ڈاکو ان کو NRO مل جائے اور وہ دندراتے پھریں اور وہ بار بار آ کے پھر ملک کو لوٹیں۔ قانون کی بالادستی کا مطلب کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون۔ اگر طاقتور چوری کرتا ہے تو اسی طرح احتساب ہو جو عام آدمی کا ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے کہا کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، اور یہ آج ثابت ہو رہا ہے۔ سب اکٹھے بھی ہو گئے ہیں اور پوری طرح بلیک میل، پہلے انہوں نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی معاشیت پہ، الیکشن جی غلط ہو گیا، ہم نے کہا کھول دو الیکشن، ادھر سے بھی بھاگ گئے۔ معاشیت اللہ کا شکر ہے کہ ایک وہ ملک کے چھوڑ کے گئے تھے جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا، اللہ کا کرم ہے کہ وہ بھی صحیح طرف لگ گیا ہے۔ اس کے بعد کرونا کے اوپر انہوں نے کوشش کی۔ آج دنیا اکنالج کرتی ہے کہ جس طرح پاکستان کرونا سے نکلا ہے شاید ہی کوئی اور ملک نکلا ہو۔ پھر فیٹف کے اوپر جو ہندوستان پوری کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کو فیٹف میں بلیک لسٹ کروائیں، اس پہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی میں بلیک میل نہیں ہوا۔ تو اب انہوں نے پاکستانی فوج کی طرف، پاکستان کے آرمی چیف، ISI کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں۔ پہلے تو میں آج اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ ISI کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب میں نے بالکل ٹھیک ان کو منتخب کیا، یہ میری سلیکشن بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ اگر یہ ڈاکو ان کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں۔ دوسری، میں آپ سب کے لیے، اپنی قوم کے لیے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اسلام کی تاریخ پڑھیں، بر صغیر میں مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں، تو مسلمان بہت کم، جب مقابلہ ہوتا تھا دشمن کا اور مسلمانوں کا، ڈٹ کے مقابلہ کرتا تھا مسلمان، لیکن نقصان مسلمانوں کو تب سب سے زیادہ پہنچایا مسلمانوں کے میر جعفر اور میر صادق نے۔ یہ وہ غدار تھے جو اندر سے سازش کر کے مسلمانوں کو انہوں نے ان قوموں کو غلام بنا دیا، صرف ذاتی فائدوں کے لیے۔ قرآن شریف میں منافق کا درجہ کافر سے نیچے رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ آپ کا بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ اندر سے جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ جنگ خندق میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کفار کا مقابلہ کر رہے تھے تو اتنا ہی بڑا جتنا کفار کی فوج تھی، اندر منافقین سے خطرہ تھا، اور اس لیے اللہ نے کہا تھا کہ ان کا درجہ کافر سے نیچے ہے، یہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور آج ہم پاکستان کے میر جعفر، میر صادق اور میر ایاز صادقوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، جو آج نریندر مودی کی زبان بول رہے ہیں۔ دنیا نے کہا کہ جس طرح پاکستان نے پلوامہ کے بعد اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا، مجھے سارے دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ کے مبارکی کے میسیجز آئے، اور یہ آج کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان نے ڈر کے کیا، جو کہ نریندر مودی نے ساری الیکشن کیمپین کی تھی اس پہ۔ اور سارا مقصد، ان کا مقصد ہے کیا؟ سارا مقصد ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان بلیک میل ہو کے
इनकी अरबों रुपए की लूटी हुई दौलत जो बाहर लेके गए हैं वो किसी तरह उसके लिए एनआरओ दे दे, माफ कर दे। मैं आज अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं कि इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ नहीं करेगा, बल्कि जिस तरह इन्होंने हमारी अदलिया को अटैक किया, अदलिया के अंदर भी कोशिश कर रहे हैं कि एक जज को ऊपर चढ़ा दें। जब इनको माफ किया गया हुदैबा पेपर मिल में सुप्रीम कोर्ट ने, तो तब वो अदलिया ठीक थी, लेकिन जब इनके खिलाफ 5 मेंबर बेंच का फैसला आता है जो आज बाहर भागा हुआ है, उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का फैसला आता है, तो तब अदलिया बुरी है। उसी तरह जो फौज के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश है कि किसी तरह हम इतने प्रेशर में आए कि हम इनको माफ कर दें। अब तक मेरा पूरा जोर था पाकिस्तान की माशियत ठीक करने का, क्योंकि हमारे मुल्क की माशियत का बहुत बुरा हाल था। माशियत के ऊपर अभी भी मैं जोर लगाऊंगा। ये मैं आप सबको कह दूं कि अभी भी इंशाल्लाह माशियत पे जोर लगा रहे हैं, क्योंकि वो अल्लाह का करम है, सही तरफ निकल गई है। लेकिन अब मैं कानून की बालादस्ती के ऊपर उतना ही जोर लगाऊंगा। जो स्टेट के इदारे हैं, इनको अब मैं खुद देखूंगा कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करे, और ये जो ताकतवर, इस मुल्क के ताकतवर मुजरिम, ये जो इस मुल्क को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कानून के नीचे लेके आएं। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। ये सारी कौम देखेगी। शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान में दहशत गर्दी का दुश्मनों ने फ़ायदा उठाया। भारतीय हुकूमत इंसानों को बराबर नहीं समझती। भारत में पिछले 73 साल में सबसे ज़्यादा इंतहा पसंद हुकूमत आई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कबायली और पंजाब के जनूबी इलाकों को ऊपर लाया जाएगा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जान की कुर्बानी देकर मुकाबला कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पूरी प्लानिंग से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी की जा रही है। जब तक वज़ीर आज़म रहूँगा, 1 नवंबर का दिन आपके साथ गुजारूँगा। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।